أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको 7वीं साहरी की ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस तरह हमारे रोज़ाना सेगमेंट होते हैं वो भी शामिल करेंगे, और ख़ास तौर पर आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है जी, सरगोशियों में खैर की बातें। हाँ जी। अब सरगोशी बेसिकली देखा जो साम भाई इटसेल्फ एक बड़ी टर्म है सरगोशी। अब इसका क्या मतलब होगा कि सरगोशी में खैर की बातें कैसे की जाती हैं, फिर सरगोशी में जो खैर की बातें नहीं होती वो कैसे की जाती हैं। तो ये गुफ्तगू के आदाब आज हम सीखेंगे क्या हैं, और ये बड़ा अहम है। ये अगर हम सीख लेंगे तो हम बहुत सी बुराइयों से, परेशानियों से, झगड़ों से बच जाएंगे। उलमा से हम बात करेंगे, लेकिन मैं आगाज़ में ही सूरत निसा की आयत 114 है, उसका तर्जुमा मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उन लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर कोई भलाई नहीं होती, हाँ मगर ऐसा किया जाए सदका करने के लिए या कोई नेक काम करने के लिए या लोगों में सुलह कराने के लिए। और जो शख्स ये काम अल्लाह की रजा जोई के लिए करे तो हम इसे बड़ा सवाब देंगे। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन हम सेगमेंट्स अपने शामिल करते हैं। और पहले हम स्टार नाथ खान। तो जनाब सहरिश हमारा इंतजार कर रही हैं। आज जो हमारे स्टार्स हैं
यंग नात खां, उनसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा और फ़िज़ा। नाज़रीन, अपने पसंदीदा सेगमेंट में स्टार नात ख़्वां में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। नाज़रीन, क्या बात है इस माह मुबारक की, इस बाबरकत महीने की। अदब से सरों को झुका लीजिए अब कि नाम मोहम्मद लिया जा रहा है। ग़ुलामी में जिनकी सब अम्बिया भी हैं, दुरूद उन पर हरदम पढ़ा जा रहा है। हमारे जजेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं फैसल साहब और शफीक साहब, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सना ख़्वां भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, अपने पहले सना ख़्वां की तरफ बढ़ते हैं। महानूर कासिम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और 2 मिनट का महानूर आपके पास वक्त है, कलाम पाक पेश कीजिए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी पर। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतल लिल आलमीनी पर। पुकारो चाहो कितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहो कितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। महानूर का वक्त अब ख़त्म हो गया है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ महानूर की, और कैसा इन्होंने पढ़ा, कहाँ ये सुर से उतरी, ये बताएंगे। फैसल साहब, पहले आप बता दीजिए। माशाअल्लाह, महानूर ने अच्छा पढ़ा, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा है। हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम इंतखाब किया। मैं सदक़े जाऊँ उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, इन्होंने कहा पर। तो ये भी ज़रा सा देखना है कि जो शायर ने कहा है वही पढ़ा जाए। और 2 जगह सुर से उतर भी गई और फिर वापस भी आ गई। ये अच्छी बात है कि वापस आ गई, सही। लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर कमज़ोरी रही। सही जी। शफीक साहब, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, इसको फैशन बना लिया हमारे नात खानों ने, जो हाँ ये नहीं होना चाहिए। ऐब है आवाज़ का, ये बहुत बड़ा ऐब है। इस वाइब्रेट नहीं हो रही। हाँ ला ला रा 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 ना ला ना रा रा ना रा रा, सीधी आवाज़ होनी चाहिए, स्ट्रेट जाए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नात ख़्वां की तरफ, और आमना नाज साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो आमना, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सकती हैं। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले
تجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا۔ فیصل صاحب بہت خوبصورت کلام، یقیناً اور کیسا ماشاءاللہ پڑھا یہ آپ بہت بتائیے۔ خوبصورت کلام ہے اور پڑھا اچھا، اور الفاظ بھی اچھے ادا کیے۔ کچھ کمیاں ہیں ترنم میں، اگر وہ اس کو پوری کر لیں تو اور اچھا اور ہو اچھا ہو سکتا ہے۔ جائے گا۔ جی شفیق صاحب، جی بالکل صحیح کہا۔ تھوڑا سا اس میں اگر پریکٹس کر لیتی نا تو وہ جو رکاوٹ جہاں ہو رہی ہے نا گلے میں، جو خوف سے وہ کہہ رہی ہیں، وہ پھر بہتر انداز میں کہہ سکتی ایک جگہ انہوں نے کہی ہے نا درمیان میں، یہاں پر یہ پرفیکٹ نہیں کہہ پائیں وہ جگہ جو ہے نا، بالکل ایسا ہی۔ دوسری مرتبہ جو کہہ رہی تھی۔ ہاں بہرحال بہت اچھا ہے، آئندہ بہت اس کو اور پریکٹس کریں مزید، انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اور بہتر ہوگا۔ جی جناب آگے بڑھتے ہیں، اور عبدالباسط ہمارے تیسرے نعت خواں یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو وقت ضائع کیے بغیر ہم عبدالباسط کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کلام پاک پیش کیجئے۔ 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بہت خوب عبدالباسط، اور یقین جانیے یہی دل چاہ رہا تھا کہ عبدالباسط نعت پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت اچھے سے پرفارم کیا ہے۔ باقی آپ ججز بتائیے۔ جی شفیق صاحب، آپ کہیں تو- ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تک 7 روز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اب تک جتنے نعت خوان حضرات تشریف لائے ہیں ان سب میں میری رائے کے مطابق
شفیق صاحب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میری رائے کے مطابق اب تک سب سے بہترین نعت شریف انہوں نے پیش کی. کیا بات ہے. اور حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی نعت کہ جو دل میں اتر جائے. نعت وہی ہے کہ جو کانوں سے سماعتوں سے دل میں اترے اور اشک بن کر آئے. اللہ رب العزت عبد الباسط کو خوب برکت عطا فرمائے. میری طرف سے ان کے لیے بہت نیک تھمز اپ ہے, نیک تمنا ہے انشاءاللہ. صحیح. جی شفیق صاحب. میرا ایک جملہ ہے, ذرا اگر یہ سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. میں یہ کہوں گا ان کے لیے کہ اب نئے آنے والے بچوں کو موقع دیں. واہ واہ واہ, یہ اچھا ہے, اچھا ہے. صحیح. چلے فیصلہ اب نتائج آپ کے پاس ہیں. جی بہتر. کس کو آپ ساتھ رکھنا چاہیں گے اور کس کو آپ چاہیں گے کہ الوداع کہا جائے؟ دیکھیے باسط کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ نہ جائیں آگے, تو باسط تو جائیں گے آگے. باقی اگلے جو ہیں نعت خواں وہ کون ہیں, وہ فیصل بھائی بتائیں. اب اگر اللہ ہی روکے تو یہ رکے. تو بہرحال میری تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ 7 روز ہو گئے ہیں, لوگ بچے ہمیں کالز کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں کہ سر ہمیں بھی موقع ملے. اور خاص طور پر میرے جو خاندان کے بچے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ فیصل انکل ہمیں ساتھ لے کے چلیں, ہمیں موقع دلوا دیں بول کے اس مقابلے میں. لیکن اب ظاہر ہے یہاں کا ایک پروسیجر ہے, سارے معاملات ہیں. بہرحال یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور ان کو تو میں نے کہہ دیا نا, یہ تو میری طرف سے آ گئے نا. آپ کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ میری طرف سے جو ہے وہ آمنہ آگے جائیں گی انشاءاللہ. مہنور کو محنت کرنا ہوگی. ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت جو ابھی ہم لوگ یہاں پر یہ ثنا خوانی کا سلسلہ جاری ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے, اور اس کے علاوہ جو اس ماہ مبارک میں ہم عبادت کر رہے ہیں, اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. وہاں پر فضا اور اسامہ بھی ہمارے منتظر ہیں. اللہ حافظ. جناب اسٹار نعت خواں آپ نے دیکھا تو بچے ماشاءاللہ بہتر سے بہتر لگتا ہے کہ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ سن رہے ہیں باتیں. ہمارے جو پینلسٹ ہیں, جو ہمارے وہاں پر جج صاحبان ہیں, ان کی باتوں سے وہ لگتا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور آنے والے بچے لگتا ہے انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے. تو اسٹار ڈیبیٹر اب دیکھتے ہیں. مہوش کون ہے جی ہمارے اسٹار ڈیبیٹر؟ بہت شکریہ اسامہ اور فضا آپ کا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے ججز موجود ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. جناب آج بھی ہمارے ساتھ 3 ڈیبیٹرز موجود ہوں گے اور ان کو وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ملے گا. پہلا بزر 2 منٹ پر, دوسرا بزر 2.5 منٹ پر بجے گا. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں اپنے ناظرین کو بتا دی چلوں. جناب ٹاپک ہے آج کا تھوڑا سا مشکل ہے آج کا میرے لحاظ سے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. آج کا ٹاپک یہ ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے 3 ڈیبیٹرز موجود ہیں وہ ہیں محمد بن فیصل, اسامہ علی اور محمد واہب. تو میں بالکل بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے پہلے ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی ڈائس پر. محمد بن فیصل آ جائیے اور اظہار خیال کیجیے. رولز وہی ہیں, 2.5 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے. 2 منٹ پر پہلا بزر, 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا. تو آپ جب ریڈی ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیے گا. ریڈی ہیں؟ چلیں ریڈی ہیں ٹیم؟ ٹھیک ہے جناب, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. غیرت میں شریعت اور شریعت میں غیرت کا خیال رکھنے کا حکم میرے نبی نے دیا ہے صدر علی وقار, اور اول درجے کے عشاق رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی بھرپور تعمیل کی ہے کہ جہاں خلیفہ اول نے حضور کی ختم نبوت کی توہین کرنے والے مسلمہ کو عبرت کا نشان بنایا, وہیں خلیفہ ثانی نے ساری زندگی حضور کے احکامات کو اپنی غیرت پر ترجیح دی اور امام عادل کا لقب پایا. جہاں ایک طرف حضرت علی نے حضور پر افترا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا, تو وہیں دوسری طرف مدینۃ الرسول کی بے حرمتی کرنے والوں کو شرعی علت کی وجہ سے کچھ نہ کہا. جہاں ایک طرف نور الدین زنگی نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں کو جلاد کے حوالے کیا, وہیں دوسری طرف غیرت اسلامی کے نشان اور سنت رسول کو
اپنے سر پر اپنے چہرے پر سجائے رکھا تو پھر مانیے صدر علی وقار کہ غیرت اسلامی کی تکمیل محبت رسول کے تمام تقاضے پورے کرنے میں ہے۔ مگر افسوس صدر علی وقار کہ آج غیرت مسلم کسی گستاخی کی ملزمہ کو مفرور کروانے پر تو ہیجان میں آتی ہے، مگر یہی غیرت مسلم خلافت اسلامیہ کی بات کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دیتی ہے۔ آج غیرت مسلم برقی قمقموں اور نظر و نیاز پر تو جوش میں آتی ہے، مگر یہی غیرت مسلم ان صاحبان اہل ثروت کے سودی کاروباروں کو کچھ نہیں کہتی۔ صدر علی وقار آج غیرت مسلم جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گستاخانہ خاکے شائع ہونے سے تو رکوا سکتی ہے، مگر یہی غیرت مسلم اس وقت مان پڑ جاتی ہے کہ جب سنت رسول چہروں اور سر پر سجانا دہشت گردی اور اس کے مخالف کرنے کو فیشن قرار دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ آج غیرت مسلم زندہ تو ہے لیکن ہر ایک کے اپنے مزاج کے مطابق زندہ ہے کہ ہم مذہب کا کاروبار بھی کرتے ہیں، نفرت سنت کا پرچار بھی کرتے ہیں، اور وقت پڑے تو پھر گستاخ نبی پر ہم غیرت مسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں، غیرت مسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور ناظرین نیکسٹ اپنے ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی، یہ ہیں اسامہ علی۔ اسامہ آئیں ڈائس پر اور اظہار خیال کریں۔ رولز آپ کے لیے بھی وہی ہیں، 2.5 منٹ کے ٹائم ہے آپ کے پاس، 2 منٹ پر پہلا بزر اور 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا۔ ریڈی ہو جائیں تو بتائیے گا۔ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، یعنی ہر اس شخص کو جو رسول خدا کی شان مبارکہ کی توہین کرے، یہ بتلا دو کہ غلامان مصطفیٰ ابھی زندہ ہیں، غیرت مسلم ابھی زندہ ہے۔ جناب والا آئیں ذرا نظر دوڑاتے ہیں مکہ کے اس دور کی اس گھڑی پہ کہ جب رسول خدا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ میں موجود ہیں، کہ ایسے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ایسے میں نبی خدا اعلان کرتے ہیں کہ آل بنی ہاشم میری مدد کرو، خدا کا پیغام عام کرنے میں، اس سرزمین عرب میں عدل و انصاف قائم کرنے میں۔ جناب والا رسول خدا کا یہ اعلان کرنا تھا کہ آل بنی ہاشم نے ایک عجب منظر دیکھا کہ ایک 10 سالہ بچہ اپنی نشست سے کھڑا ہوتا ہے اور بے دریغ اعلان کرتا ہے کہ اے محبوب خدا، آج سے میں آپ کے دین پہ ہوں، کہ آج سے میں آپ کی تحفظ اور ناموس کا بیڑا اٹھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب والا ابھی اس بچے کا یہ اعلان ختم ہونا ہی تھا کہ اس جانب والے بنی ہاشم کے ہر ایک شخص نے کہا لگایا اور پکارنے لگا کہ اے محمد، کیا ایک 10 سالہ بچہ تمہاری حفاظت کرے گا؟ لیکن جناب والا سلام اس 10 سالہ بچے کے تحفظ ناموس رسالت کے جذبے کو، کہ جس بچے کو آج یہ دنیا شیر خدا، فاتح خیبر، شیر یزدان، لا فتح الا علی کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں جناب والا، یہی وہ رسول خدا کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ تھا کہ جس جذبے کی بدولت غازی مرید حسین نے ایک ملعون کو رسول خدا کی شان میں توہین کرنے کے گستاخی کے الزام میں جہنم واصل کیا۔ جی ہاں جناب والا، یہی وہ جذبہ ایمانی تھا کہ جس جذبہ ایمانی کی بدولت غازی علم الدین حسین شہید اور غازی عبدالقیوم نے ان ملعون کو جہنم واصل کیا کہ جنہوں نے رسول کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ شکریہ جناب والا۔ بہت شکریہ اور ویری گڈ، بہت اچھی تقاریر آج تو ہو رہی ہیں، اور آئی ایم شیور آج ججز کے لیے مشکل ہوگا تھوڑا سا فیصلہ کرنا، لیکن ہم اپنے تھرڈ جو ڈیبیٹر ہیں ان کو بلائیں گے۔ محمد واہب ہیں ہمارے تھرڈ ڈیبیٹر۔ محمد واہب آ جائیے آپ بھی ڈائس پر، اور آپ کے لیے بھی وہی سیم رولز ہیں، 2.5 منٹ کا ٹائم، 2 منٹ پر پہلا بزر، 2.5 منٹ پر دوسرا بزر بجے گا۔ گڈ لک، ریڈی ہیں آپ؟ جی ریڈی۔ چلیں سٹارٹ۔ آج میں بات ایک اعلیٰ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو چاروں طرف اور قریش، اس سے پہلے قریش میں چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو
تمام حالات بدل جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی قریش کے اندر امانت داری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور جو کچھ ہم ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہیں. اور جتنی عزت جو شہرت ہمیں ملی ہے بے شک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہماری شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دنیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا. وہ رحمت للعالمین ہے. حالانکہ اگر موجودہ حالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو گستاخی سیاست میں اگر کسی کی گستاخی کی جائے تو وہ جرم ہے. حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو وہ جرم کیسے نہیں ہو سکتا. صدر علی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے سربراہ ہیں اور وہ ایک بہت عظیم ہستی ہیں. اور صدر علی وقار جب مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے, جب مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے لیکن مسلمان خاموش رہتے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی جاتی ہے, مسلمان مسلسل خاموش رہتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے. لیکن جب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر تو مسلمان اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں بتلا دو ظالم کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. جی ہاں صدر علی وقار, چاہے ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے, چاہے ظالم کچھ بھی کر لے, لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بتلا دو اس گستاخ نبی کہ غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گی میرے جو باقی دونوں ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی آ جائیں ڈائس پر تاکہ ہمارے جو ججز ہیں وہ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کر سکیں. سمیہ, مدثر, کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے مقابلہ تو دو ہی ڈیبیٹرز کے بیچ میں ہے. بس ٹاپک بڑا اچھا تھا لیکن لگ رہا ہے کہ تھوڑی تقاریر پہ محنت کا وقت یا تو پھر کم ملا ہے یا پھر تقاریر کا میکسیمم جو کیپیسٹی تھی مقررین کی وہ یہ تھی. تو کل بھی میں نے شاید کہہ نہیں پایا کہ دو لفظ بہت غلط العام ہو گئے ہیں جو بولے جا رہے ہیں. لفظ نہیں بلکہ ہم حروف کہیں گے. ایک تو غین کو گاف کے ساتھ بولنا جو غیرت گاف غین ہے تو غیرت مسلم, بہت سارے لوگ بولتے ہیں. ہاں گاف گستاخ نبی کو تو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ایک تو غین اور گاف بہت مکس ہو رہا ہے, پھر دوسرا یہ خے اور کھے جو مکس ہو رہا ہے یہ خون کو خون بنانے والا ہے نا. یہ ارمانوں کا خون نہ کریں آپ خون بنا کر, مطلب جو بھی ہمارے دوست کریں, میں کسی کے نام نہیں لے رہے, تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. باقی میں رزلٹس اگر مجھے دیں تو جب تک کمپائل کریں مدثر میں اپنے کامنٹس دے دوں. اور مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یہ کہا گیا کہ بہت سخت ریمارکس دیتی ہیں آپ, لیکن دل دکھتا ہے جب بچوں کی تیاری نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. ہم یہاں بہت اچھے تقریری مقابلے دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمارے جو آڈینس ہے, ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی بہت اچھا مواد دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور کانٹینٹ پہ جب بات نہیں ہوگی, کانٹینٹ پر توجہ نہیں ہوگی, اور جس طرح واہب تو لگ رہا تھا ایسی اٹھا کے کسی نے کھڑا کر دیا, تو دل آزاری کا مقصد ہمارا بالکل نہیں ہے واہب. آج کے نتائج میں پہلے جیسے ہم کہتے آتے ہیں, دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں, کہ ڈیکلیمیشن کے رنگ کو دونوں جگہ دیکھا جائے. تقریر کا میں جیسے کہا شاید وقت کم تھا یا یاد نہیں تھی, وہ ان کا رنگ نظر آ رہا تھا اس میں. باقی ڈیکلیمیشن کا جو مواد ہے بہت ایک نمبر کے فرق سے محمد بن فیصل آج کامیاب قرار پائے ہیں اپنے مواد کی وجہ سے. ان کے محمد بن فیصل آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. اسامہ نے اچھا کمپٹیشن, لیکن اسامہ ایک جگہ تک محدود رہے. اسی واقعے کو تقریر کا اگر آپ رنگ دیں گے تو ہم اسے خطبہ تو کہہ سکتے ہیں, ڈیکلیمیشن کی تقریر نہیں. لیکن آپ نے اچھا وہ ایک محمد بن فیصل آج کے انشاءاللہ کبھی آگے موقع ملے گا. تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اچھا جی, سٹار ڈیبیٹر آپ نے دیکھا
تو ہماری جو ڈاکٹر فضا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ڈبیٹر ہیں. 10 سال سے میں ٹی وی پر آ رہی ہوں سام بھائی، آپ مجھے بہت خوش کر دیتے ہیں. ابھی ہم ایک ایسا کام کرنے لگے، اس کے بعد آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے گی، بریک لینے لگے ہیں. تو بریک میں کچھ لمحے تو بڑھ ہی جائیں گے، جب دوبارہ ملیں گے تو آپ بڑی ہوئی ملیں گی اس بریک کے بعد. جناب بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع جو ہے بڑا ہی اس لحاظ سے زبردست ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ اس پر عمل کریں، دھیان رکھیں. گفتگو کے آداب کیا ہیں؟ اچھا، اسی پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو بہت سی بیماریوں سے، بہت سی پریشانیوں سے، جھگڑوں سے ہم بچ جائیں گے. یعنی یہیں سے چیزوں کا آغاز ہو جاتا ہے آپ کی زبان سے. مفتی محمد وسیم صاحب، یہ جو آداب کی ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کے آداب کی، سرگوشی کا بھی حتیٰ کہ دیکھیں نا، سب سے ایک ہلکی پھلکی گفتگو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آہستہ سے کسی ایک شخص سے ہو رہی ہے، اس کے بھی آداب ہیں. تو یہ جو ہم اپنے گھروں میں، اپنی محافل میں، اپنے ارد گرد، یہ اگر ہم اپنے آداب پر، بولنے پر، زبان پر اس کا اگر سیکھ لیں تو ہم، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے پرابلمز آتے ہیں اخلاقی، ان سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں، دین اسلام نے ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے. ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے. مذہب تو ہوتے ہیں چند رسومات. ہمارا ہے دین اسلام. دین کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات کو، یعنی جو ہمیں ایسا نظام دیتا ہے کہ ہمیں کوئی تشنگی نہیں رہتی ہے کہ شاید کوئی ایسا پہلو رہ گیا کہ جس کے بارے میں ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا. یعنی جیسے آج آپ نے جو عنوان ہی رکھ لیا، آپ دیکھیں، یعنی اتنی باریک بات ہے یہ کہ آپ نے کسی سے سرگوشی کیسے کرنی ہے یا محفل میں کیسے بات کرنی ہے. دین اسلام نے اس کے آداب سکھائے ہیں، ہمیں بتایا ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلا کام، اس لیے تو دین اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاؤ. 7 سال کا ہو تو نماز سکھاؤ. یعنی وہ شروع سے ہی وہ پورے آداب سکھاؤ، وہ پورے آداب سیکھو. اب دیکھیں، جب ہم مجلس میں، جیسے آپ نے مجلس کی بات کی ہے، جی، حضور علیہ السلام نے، یعنی آپ ماہر نفسیات بھی تھے. سبحان اللہ. واہ، یعنی یہ بڑی بات ہے. جو قائد ہوتا ہے نا، جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہے تو وہ زبردست قسم کا قائد ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام خصوصیات، تمام کوالٹیاں عطا فرمائی تھی. تو آپ ماہر نفسیات بھی تھے. آپ لوگوں کے ذہن بھی پڑھتے تھے، دیکھتے تھے لوگوں کی عادت کیا ہے، ان کا نیچر، ان کی فطرت کیا ہے، اس کے مطابق چیزیں سکھائی گئی. اس لیے ہم احادیث میں بہت ساری چیزوں کے ایک ہی سوال کے جواب مختلف دیکھتے ہیں. یہ جو ایک ہی سوال کے جواب مختلف ہے نا، اس کے پیچھے یہی لوجک ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس میں کمی کس چیز کی ہے، اس کے مطابق اس کی رہنمائی فرمائی گئی جیسی اس کو ضرورت تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجلس سے متعلق بھی ہمیں یہ آداب سکھائے. جیسے یہ فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھتے اور گفتگو ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجالس کی گفتگو تمہارے پاس امانت ہے. اللہ، بڑی زبردست بات ہے کہ ہمیں تو کہنا پڑتا ہے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ بات جا کے کسی کو کہنا نہیں. اگر ہم نے آداب سیکھے ہوں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ مجالس کی گفتگو تمہارے پاس امانت ہے. جب تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو تو وہاں پر بے تکلف بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کرو، جا کر باہر کسی کو بتاؤ. ہاں، ایک چیز کا استثناء فرمایا. فرمایا اگر اس مجلس میں کسی کا حق ضائع کرنے کی بات کی گئی، کسی کی آبرو ریزی کی بات کی گئی، کسی کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے، تو تب وہ گفتگو امانت نہیں ہوگی. ہاں، پھر تمہیں حق ہے کہ کسی کی عزت بچانے کے لیے، کسی کا حق بچانے کے لیے اس کو بتا سکتے ہو. سبحان اللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب، سٹار کوئزر مہوش ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور یہی جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، اسی لیے یہ سیگمنٹ ہے. سٹار کوئزر کی طرف چلتے ہیں. ڈیبیٹ کمپٹیشن کے بعد جناب اب وقت ہوا ہے ہمارے سٹار کوئزر کی تلاش کا، کیونکہ کوئز راؤنڈ ہمارا شروع ہو چکا ہے. سمیہ مدثر میرے ساتھ موجود ہیں. 2 راؤنڈ ہوں گے، ایک ہوگا بزر راؤنڈ اور ایک ہوگا ریپڈ فائر. بزر راؤنڈ میں ہمارے جو تینوں کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے بھی میں نام بتا دی چلوں. ایک تو ہیں زرغم بیگ، جن کو ہم نے بے کا ٹائٹل دیا ہے، کشف خان ہیں جو کہ واؤ ہیں، اور حسین بخش کو ہم نے لام کا ٹائٹل دیا ہے. تو یہ 3 ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ موجود ہوں گے اور رولز یہی ہیں.
बजर राउंड करेंगे। सुमैया और मुदस्सिर वो सवाल आपसे करेंगे, जिसको सही जवाब आता होगा वो बजर बजाएगा। सही जवाब के 10 पॉइंट्स हैं और गलत जवाब के -10 हैं। तो कोशिश करनी है पहले पूरा सवाल सुन लें, ऑप्शन सुन लें, उसके बाद ही जवाब दें, क्योंकि -10 लेने से बेहतर है कि आप +10 ले लें। दूसरा जनाब रैपिड फायर होगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस करूंगी। 60 सेकंड्स में मैक्सिमम आप लोगों ने सवालों के जवाब देने होंगे, वो बारी बारी होगा। तो फटाफट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट करें बजर राउंड। जी बिल्कुल, आगाज करते हैं। तो आप तैयार हैं जी? बे वाओ लाम। खतीबुल अंबिया किसका लक़ब है? जी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? एक सेकंड। वाओ वाओ भाई। ठीक है, बिल्कुल सही। कुरान पाक की किस आयत को सरदारुल आयात कहा जाता है? जी आयतुल कुर्सी। जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल है, इमाम बुखारी का नाम क्या था? जी मोहम्मद बिन इस्माइल। बिल्कुल सही जवाब। बाबुल कुरान किस सूरा को कहते हैं? जी बे सूरह फातिहा। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह का पैगाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए कौन से फरिश्ते का इंतखाब? एक सेकंड पहले मुझे किसने बजर बजाया है? लाम ने। लाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ना आसान सवाल था ये, बहुत आसान। सही जवाब है, बहुत आसान। ठीक। कुरान पाक में नमाज का हुक्म कितनी दफा आया है? जी वाओ 700। सही जवाब है, बिल्कुल सही। रमज़ान मुबारक में 29 या 30 रोज़े होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी गुजरा जिसमें रमज़ान के 42 रोज़े रखे गए थे, वो साल बताइए। इसमें मुश्किल सवाल है। ट्रिकी है। हाँ थोड़ा सा। 29 या 30 रोज़े होते हैं अमूमन, लेकिन एक साल ऐसा भी गुजरा जिसमें 42 रोज़े रखे गए थे, और यकीनन सबकी मालूमात में इजाफा होगा। आता है आपको? नहीं, पास कर दें। मैं जवाब दे दूं? आप दे दें जवाब। जवाब है 1935, और उसकी वजह ये थी कि 1 जनवरी को 1 रमज़ान था, और कमरी साल छोटा होने की वजह से दिसंबर में फिर रमज़ान आ गया था। इस तरह 42 रोज़े रखे गए। तो ये आगे आके 14 साल के बाद दोबारा से ये हो सकता है। सही। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि बनी इसराइल किस नबी की उम्मत को कहते हैं? एक मिनट, किसने पहला बजर बजाया? मेरे ख्याल से वाओ ने। नहीं, अब पीसीआर से पूछने, मेरे ख्याल है कंफ्यूजन है। हाँ। बनी इसराइल किस पैगंबर की? बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? एक सेकेंड। पीसीआर। वाओ वाओ। आप सल्लल्लाहु के कितने चचा थे? ये लास्ट है क्वेश्चन। 3। गलत जवाब। एक चचा थे। गलत जवाब। गलत जवाब हो गया। 10 चचा थे। लास्ट क्वेश्चन कर ले। लास्ट क्वेश्चन। जी मुदस्सिर। इंसानों की जान तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं, बाकी जानदारों की जान कौन सा फरिश्ता निकालते हैं? यार सवाल आपने पूरा सुना नहीं था और बजर आपने बजा दिया था। जल्दी में जवाब दे भी देंगी ना तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन देना है तो देखो। आपको नहीं आता? हज़रत इस्राफील। जवाब आपका गलत है। बाकियों की भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इसके ना माइनस है ना हर जानदार की जान वही निकालते हैं। इसके ना माइनस होंगे ना प्लस होंगे, क्योंकि ये उन्होंने बजर बजाया था। तो खैर बजर राउंड हमारा इख्तिताम को पहुंचा है, और रिजल्ट्स हमारे जो है हमारे पीसीआर की जो हमारी टीम है वो ज़रा बता दे जनाब। हमारे रिजल्ट्स के मुताबिक जो बे टीम है या उन्होंने लिए हैं 30 पॉइंट्स, टीम वाव के हैं 20 और टीम लाम के हैं 10। तो इस तरह से जो जरगम है वो आज का जो ये मुकाबला था वो जीत गए हैं, लेकिन अभी रैपिड फायर होना है। एक बार फिर ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? मतलब वो यहाँ खड़ा होता राउंड जीते हैं। हाँ अच्छा जनाब, अब जो रैपिड फायर हमारा राउंड है ना, उसका ये है कि उसमें अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप पास कर दें, क्योंकि मैं तेज़ी से सवालात करूंगी, तो इसके -10 वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर नहीं आता तो आप पास कर दें। तो बड़ी तेज़ी से करूंगी। सबसे पहले बे आपसे स्टार्ट करूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी हज़रत उमर फारूक की बेटी थी? हज़रत हफ्सा। बिल्कुल सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया? हज़रत खालिद बिन वलीद। बिल्कुल सही। कुरान मजीद में कितनी सब्जियों का जिक्र है? नाम बताएं। पास। 2020 के पीएसएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर किस खिलाड़ी के थे? पास। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1972। 75 गलत। IMF का हेडक्वार्टर किस जगह है? USA। गलत। सही है, बल्कि वॉशिंगटन DC USA। ठीक है। किस पोएट को शायर मशरिक कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही।
पहली औरत कौन थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? हज़रत खदीजतुल कुबरा। बिल्कुल सही। पहली वही किस जगह नाजिल हुई? गार हिरा। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान में पंखा साजी का जो मरकज है वो कौन से शहर में है? पास। गुजरात। हवाई जहाज़ों के हलवे पाकिस्तान का कौन सा फेमस है? पास। यार ये क्वेश्चन इतने गलत लिखे हुए हैं। चलें खैर सही है, मैक्सिमम आपने कोशिश की सवालों के जवाब देने की। चलें वाओ, मैं आपसे सवालात कर रही हूँ, रेडी हैं आप? जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। पास। हज़रत अब्दुर्रहमान। इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून कौन थी? पास। हज़रत सुमैया। इंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए फरमाया था कि ये मुझसे है और मैं इसमें से हूँ? किसके लिए था ये? किस शख्सियत के लिए फरमाया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। गलत, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस किस जंग में शहीद हुए? पास। किस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। मस्जिद कुबा। पहली इल्हामी किताब का नाम बताएं। पहली किताब? ज़बूर। ज़बूर, बिल्कुल सही जवाब। टाइम इज़ अप। कौन से मशहूर शायर थे जो अपनी ज़िंदगी में ही अपने नाम के साथ मरहूम लिखा करते थे? जोश मलियाबादी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस हिजरी में शहीद हुए? 24 शायद। थोड़ा ऊंचा बोलें। 24। गलत, 40। सुलह हुदैबिया के कातिब कौन थे? हज़रत अली करम वजह। हज़रत अली करम वजह। बिल्कुल सही जवाब, आप माइक में बोले करें। सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब था? हज़रत खालिद बिन वलीद। बिल्कुल सही। सल्तनत उस्मानिया का मुआहिदा किस साल खत्म हुआ? 1919 में। 2023। गलत। सेनेट के इलेक्शन में सादिक संजरानी को कितने वोट डले? पास। 48। रोजे कब फर्ज हुए? 5 हिजरी। पास। 5 हिजरी। 2 हिजरी में। गलत। पहली वही किस इस्लामी माह में नाजिल हुई? रमज़ान। बिल्कुल सही। जंगे यमामा किस खलीफा ने लड़ी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। गलत। कुरान के लफ्जी मायने क्या हैं? ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। बिल्कुल सही जवाब। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा रैपिड फायर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब मैं चाहूँगी कि जो रिजल्ट्स हैं वो सामने स्क्रीन पर आ जाएं ताकि पता चल जाए कि आज के जो विनर हैं वो कौन है और कौन है जो हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। वैसे इंटरेस्टिंग था हाँ, काफी आज का। जनाब रिजल्ट्स आ गए हैं और यार ये क्या हो रहा है, टीम बे जो है वो क्वालिफाई कर गई है और नेक्स्ट राउंड में जा रही है 90 पॉइंट्स के साथ। टीम वाओ ने 50 पॉइंट्स लिए हैं और टीम लाम ने भी 50 पॉइंट्स लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जरगम, आप दोनों इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, ज़िंदगी में और बहुत मौके मिलेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे, सुमैया और मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त और अब हम जाएंगे अपने दूसरे सेट पर जहाँ पर फ़िज़ा और उसामा हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जनाब स्टार क्विज़र आपने देखा, सवालों जवाब का सिलसिला, टीम्स आगे बढ़ती चली जा रही हैं और सवालों के जवाब जो हैं वो भी दिलचस्पी उसमें ये नज़र आती है कि मैं सही दे दूं और उसमें हम नंबर भी हमारे कई दफ़ा कम हो जाते हैं। तो हज़रत नवीद अब्बासी साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी, अगर यही चीज़ें हम सीखें जिस तरह ये बच्चों के सिखाने का अमल हम कर रहे हैं सवालों जवाब से, अगर वालिदैन जो आदाब हम कह रहे हैं वालिदैन को जो बच्चा करता सीखेगा वो खुद ब खुद उसके अंदर जाता चला जाएगा कि आदाब इस तरह से हैं। मैंने मतलब अगर माँ बाप को नहीं देख रहा कि वैसे कोई गुफ्तगू कर रहे हैं या अच्छा फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, उस तरह की बात कर रहे हैं, या वो गुस्सा नहीं कर रहे या वो गालम गलोच वो नहीं करते, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो बच्चे को तो फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही वही चीज़ें पिक करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वालिदैन घर में बड़े होते हैं, बड़े भाई होते हैं। जब बच्चा इस उम्र को पहुंचता है तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी दरसगाह से नहीं सीखता, वो अपनी माँ को देख कर सीख रहा होता है। माँ अगर तिलावत कुरान करने वाली होगी तो बच्चा तिलावत कुरान करने वाला बन जाएगा। माँ अगर हमा वक्त मोबाइल में ड्रामा देख रही होगी या टीवी पे ड्रामा देख रही होगी तो उस बच्चे के ज़हन पर वही असरात मुरतब होंगे। आजकल आप देखिए कि अक्सरियती जो हमारे नौजवान
آپ 10-12 سال کی عمر سے اوپر آتے ہیں تو وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. ہمارے پاس درجنوں لوگ آتے ہیں کہ حضرت تعویذ دے دیں. یہاں آپ کے پاس بھی وظائف والے بیٹھتے ہیں جو وظیفہ بتاتے ہیں. وظیفوں کا ہمیں انکار نہیں ہے, وظائف سے معاملات درست ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. آپ نے اگر تربیت اچھی کی تو خود بخود بچے کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. یہاں حضرت نے ایک بات کی تھی, میں ذرا ایک اور اس میں جو ہے وہ بات ایڈ کر دوں کہ مجلس کی بات امانت ہے. آج کل واٹس اپ گروپ ہوتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ کئی گروپوں میں ہوں گے, ہم بھی ہیں, تو واٹس اپ گروپ ہو یا کوئی بھی ایسا گروپ, اس کی بات بھی آپ کے پاس امانت ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ میں, چونکہ اسلام ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ صرف مجلس تک محدود ہو, جدید جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اسلام ان کا حل پیش کرتا ہے. تو ایک گروپ میں آپ نے کوئی بات کی دوسرے اینکر کے حوالے سے, یار اس نے یہ بات اچھی نہیں کی, اس کو یوں کرنی چاہیے تھی, تو یہ بات اس گروپ میں ڈسکس ہو رہی ہے, تو کسی نے اٹھا کر وہاں سے وہ اس کو فارورڈ کیا میسج, تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور یہ ایسی خیانت ہے کہ جناب یہ تو آگ لگانے والی ہے, اور یہ ظلم ہے اور یہ گناہ کا کام ہے. تو میں ناظرین کی خدمت میں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض بھی کروں گا کہ آج کل اکثر جو ہے نا وہ مجالس میں بیٹھنے کا وقت ہی ہمیں نہیں مل رہا, کم ملتا ہے. یہ علماء حضرات ہیں, ہم لوگ طالب علم لوگ ہیں, ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے طلباء کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, لیکن عامت الناس کو تو آج کل کاروبار سے ہی فرصت نہیں ہے. تو زیادہ تر کاروبار بھی واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں. پھر ہم کورونا کے دنوں میں چونکہ ہم تنہائی کا شکار ہیں, لوگ زیادہ تر جو ہے وہ میٹنگز وغیرہ میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں, تو ہمارا سارا کام یہ جو ہے نا وہ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, امانت کو امانت رکھنا چاہیے. اور جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ میں آخری صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں اور پھر اس بات کو اختتام کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سکھاؤ, جب ہم قرآن سکھائیں گے تو وہ برائیوں سے بچے گا. دوسرا میری محبت سکھاؤ, تیسرا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یہ 3 چیزیں آپ سکھا دیں تو بچے خود بخود اچھے ہو جائیں گے. جب اہل بیت کی محبت آئے گی تو پھر حسنین کریمین نے کس طرح زندگی گزاری ہے وہ ہمارے پیش نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثاقب تاجی ان بردرز کو ہم زیادہ انتظار اور نہیں کرواتے, وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. قوالی کا وقت ہو رہا ہے. یہ جو اب میں نعت پیش کر رہا ہوں میرے والد محترم جناب علی محمد تاجی صاحب, اس نعت کو, نعتیں تو ساری خوبصورت ہیں اور اس نعت کو بڑا دل سے پڑھا کرتے تھے کہ نصیب اپنا مدینے کے لیے سب آزماتے ہیں, مگر طیبہ وہ جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. پیش خدمت ہے, پیش کر رہا ہوں نعت شریف نصیب اپنا. پر در جنت بخط سبز و جلی نوشت بر در جنت بخط سبز و جلی شفیع روز قیامت محمد عربی رحمن گرد و مولا
खुदा के शेर के खुदा के शेर के दीवाने नबी वाले हैं शेर के खुदा के शेर के दीवाने नबी वाले हैं खुदा के शेर के दीवाने नबी वाले हैं नबी वाले हैं हम तो 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 नबी वाले हैं खुदा के शेर के दीवाने नबी वाले हैं खुदा के शेर के दीवाने नबी वाले हैं समान कुछ भी कहे हम तो अली वाले हैं मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मुश्किल कुशाई का हूँ तलबगार याली मुश्किल कुशाई का हूँ तलबगार याली हूँ मैं जहाँ में बेबस लाचार याली हूँ मैं जहाँ में बेबस लाचार याली मंजिल है मेरी बाखुदा दुश्वार या अली मंजिल है बाखुदा दुश्वार या अली बेड़ा लगाइएगा मेरा पार या अली बेड़ा लगाइएगा मेरा पार या अली है आप बेकसों के मददगार या अली है आप बेकसों के मददगार या अली मुश्किल पड़े तो मौला अली को पुकार लो मुश्किल पड़े तो मौला अली को पुकार लो जाके दरे अली पे मुकद्दर संवार लो मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली जी तो कवाली आपने सुनी और अब आलिम के बोल का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद, और उलमा का तारुफ करवा दें। साम भाई टॉपिक बता दें आज का। जी इंशाल्लाह हमारे साथ अमीन शहीदी साहब भी होंगे ब्रेक के बाद, और अभी प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, और मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब भी हमारे साथ हैं। तो ब्रेक के बाद आलिम के बोल और सरगोशी के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलिम के बोल का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। जैसा कि टॉपिक हमने ब्रेक पे जाने से पहले उसामा भाई ने बता दिया था कि सरगोशियों में खैर की बातें, और उलमा का तारुफ भी उसामा भाई आप करवा चुके हैं। तो अलामा अमीन शहीदी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सरगोशियों में खैर की बातें, ये टॉपिक इटसेल्फ बड़ा मैं कहती हूँ कि एक्सप्लेनेबल है, कि इसको ज़रा आप इसकी वजाहत करें कि सरगोशी से क्या मुराद है और इसमें खैर की बातें किस तरह की जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरिन व मुईन। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन भेजा है, ये दीन आलम इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए है। इसमें तहजीब है, इसमें कल्चर है, इसमें तरबियत है, इसमें रूह में मौजूद खामियों और तारीकियों को दूर करने का तरीक़ेकार है, आदाब हैं। ये सारी चीज़ें दीन आकर इंसान को सिखाता है। जी। अब इस सिखाने का आगाज़ या कुरान करीम से हुआ है या नबी करीम की सीरत से, चूँकि साबिक़ा अदियान में वो मुकम्मल तालीम और तरबियत का निज़ाम तो नहीं था, वो उस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक था।
اب یہ دین چونکہ تا قیام قیامت آیا ہے، اس لیے اس دین نے کمال تک پہنچانا تھا ان تعلیمات کو، لہٰذا ان تعلیمات میں سے کچھ حصہ خود قرآن کریم میں موجود ہے اور کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اب جہاں تک محفل کے آداب ہیں، جس طرح سے بیڈ روم کے آداب ہیں، اسی طرح سے ڈرائنگ روم کے آداب ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہوں، ایک کھلی کچہری ہو تو وہاں کے کچھ آداب ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں، بڑوں کی محفل کے اپنے آداب ہیں، عبادت کی محفل کے اپنے آداب ہیں، اور ایک کھلی گپ شپ کے اپنے آداب ہیں۔ یہ کون سکھائے گا؟ وہ جو معلم انسان ہوگا۔ تو قرآن نے آ کر ہمیں مختلف حوالوں سے آداب سکھائے ہیں۔ اب اگر 4 آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان 4 میں سے 2 افراد الگ ہو کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیوں میں بات کریں تو یہ اس محفل کے آداب کے 100% خلاف عمل ہے۔ لہٰذا ایسے عمل سے قرآن نے منع کیا ہے، ایسے عمل سے نبی کریم کی سیرت نے ہمیں منع کیا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر 2-3 افراد خسر پسر نہ کریں، وہاں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کریں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن آداب محفل کے خلاف تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید میری چگلی کی ہے، یہ میری برائی کی ہے، یعنی ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے، پازیٹیو نہیں سوچتا، اس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچے گا، پتہ نہیں یہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے۔ تو اسلام اس طرح کے سوء ظن اور بدگمانی کے تمام دروازے بند رکھنا چاہتا ہے اور ہمیں اس طرح کی مشکل سے نکال کر پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہو تو وہاں پر اگر 4 بندے ہوں اور 2 بندے ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کریں تو یہ آداب محفل کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، اگرچہ اس میں خیر ہی کیوں نہ ہو، خیر کی بات ہی کیوں نہ کرو۔ ہاں، جب تم فارغ ہو جاؤ نکل جاؤ باہر تو وہاں پر بے شک کرو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس محفل میں رہتے ہوئے اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی نوید واسی صاحب، جب قرآن مجید میں سورہ نساء کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس میں ہے کہ ترجمے میں اس طرح آتا ہے کہ جیسے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ اگر تم خیر کی بات کر رہے ہو، بھلائی کی کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، تو وہ کس طرح سے سرگوش کہ کسی کو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو صلح کرانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ علیحدگی میں اگر کوئی لے جا کر کسی کو بات کی جائے، کیا یہ مراد ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بہت شکریہ اسامہ بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک آج آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ سرگوشیوں میں خیر کی بات۔ علامہ صاحب نے ایک پہلو پر گفتگو کی ہے، اس کے ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر 2 لوگوں کا باہم کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے تو میں خیر کی بات جا کر اس کے کان میں کروں، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ آدمی بڑا خراب ہے اور وہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، اب میں آپ کے پاس سے اٹھا اور اس کے پاس گیا اور اس کے کان میں جا کر کہا 2 لوگوں سے علیحدہ کر کے کہ جناب اسامہ صاحب تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ کے حوالے سے بہت اچھا گمان کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے ایسا برا خیال رکھتے ہیں، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ جو اس نے آپ کے خلاف باتیں کی ہوں گی تو میں پلٹ کے آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا جی وہ تو آپ کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ تو یوں دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے خاندان کے بڑے اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو یہ درست عمل ہے۔ اس میں اگر آپ کو تھوڑا غلط بیانی یا جس کو آپ کہہ لیں پردہ رکھنا، وہ تو برائی کر رہا تھا لیکن یہ اگرچہ اس کو جو ہے نا یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن در وقت مصلحت کذب جائز است کہ اس طرح کے موقع پر آپ 2 لوگوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو اجازت ہے اس طرح کا کام کرنے کی۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ چونکہ ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، اسلام امن کا، پیار کا، محبت کا جب درس دیتا ہے تو امن کے لیے، لوگوں کے درمیان تفریق ختم کرنے کے لیے، محبتوں کو عام کرنے کے لیے اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ناظرین ہم سب کو، پورے پاکستانیوں کو، عالم اسلام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے اسوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم علامہ صاحب نے تو فرمایا نا کہ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور ایک ہی طرح کی مجلس ہے، جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی طرح کی مجلس ہے تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، یا ہم کسی اجتماع عام میں کسی ہوٹل پر ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے، تو اگر وہاں ہم اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے
وہ خیر کی بات ہو، وہ بلائی کی بات ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، اس موقع پر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرا آدمی آرام کر رہا ہے، تیسرا آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہاں خیر کی بلائی کی بات آپ اپنے ساتھی کے کان میں کر لیں۔ یہ بہت مناسب عمل ہے کہ مجلس کے اعتبار سے آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ بدلتا ہے۔ تو اسلام ہماری تربیت اس باب میں یہ کرتا ہے کہ دیکھیے خشوع و خضوع ہونا چاہیے گفتگو میں، اور کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، اب جو ہے وہ اس میں اگر اونچی آواز میں مجلس، ابھی تو آپ نے اجازت دی ہے تو میں بول رہا ہوں، تو میں حضرت صاحب اپنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں یہاں اپنی گفتگو شروع کر دوں اونچی، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے تو میں خیر کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، تو میں ان کے کان میں کر لوں تو یہ اور ڈبل خیر ہو جائے گا۔ ایک تو خیر کی بات ہے اور ایک عمل میرا خیر ہے، تو اس کو ہمیں گفتگو اور کو کرتے ہوئے مجلس کا بہرحال لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں اور کس جگہ پر ہو کر ہمیں کیا بات کرنی ہے۔ آج جو بہت زیادہ معاشرے میں خرابیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جگہ کچھ ہوتی ہے، بات ہم کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں جگہ کی مناسبت سے گفتگو کر لیں، تو نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اختیار کر لیں تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں از خود ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا اسامہ بھائی، مجھے ان کی بات سے سمجھ آئی، پھر آپ سوال پوچھے گا کہ بیسیکلی ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم جب بھی محفل میں بیٹھے ہیں یا ہم بات کریں تو ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہم اچھی بات کریں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ فار ایگزامپل انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور میرے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو میں اونچی آواز میں بات نہ کروں، تب میں کان میں بات کروں تو مناسب ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو ہماری وجہ سے۔ بالکل اچھی بات، اس لیے تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ جملے کی طرف اشارہ کیا، بڑا خوبصورت اشارہ ہے جھوٹ اور سچ کے حوالے سے۔ اگرچہ اسلام میں جھوٹ حرام ہے اور سچ واجب ہے کہنا، ضروری ہے کہنا، لیکن سعدی نے احادیث ہی سے استفادہ کیا ہے، کہا کہ دروغ مصلحت انگیز بہ از راست فتنہ انگیز، وہ سچ جس سے فتنہ پیدا ہو، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ جھوٹ کہا جائے جس سے اس محفل کی مصلحت سامنے آئے اور فتنہ ختم ہو جائے، تو یہ جھوٹ ہونے کے باوجود اس سچ سے زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز ہے دل آزاری نہ کسی کی ہو، دوسروں کا خیال، دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ بول دیتے ہیں انسان اسلام بھائی، وہ بھی جھوٹ، مطلب اس کے بارے میں باقی جگہ بات کریں کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے آپ جھوٹ بول دیتے، تسلی دے دیتے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اسامہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے اچھی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اچھی ہیں، حالانکہ میں آپ سے اچھی نہیں ہوں۔ جی پروفیسر۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سرگوشی اصل تو یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز آپ نہ اپنائیں کہ کسی بھی وقت کوئی شخص جو ہے بدگمانی میں پڑ جائے، اور ویسے بھی بدگمانی سے بچنا ہمیں بھی چاہیے، لیکن دوسرے کو موقع بھی نہ دیں کہ کس طرح سے اس کی دل آزاری ہو یا اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ نجوہ کہتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں کہ جو دو آدمیوں کے راز کی بات ہو، یہ بات کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر بات کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابھی جیسے محترمہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس سے دوسرے کو غم پیدا ہو، اندیشہ پیدا ہو، اور اسے یہ لگے کہ یہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، بدگمانی پیدا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو، دو الگ ہو کر سرگوشی مت کرو، الا باذن، مگر اس سے اجازت لو۔ اگر آپ ایسا کرو گے، انہ لا یحزنہ، یہ اس کے اندر غم پیدا کرے گا، یہ کیوں کر رہے ہیں، اسے رنجیدہ کر دے گا۔ اللہ اس کو ساتھی کو بتا دو کہ بھیا ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں، اس کی بتائے بغیر الگ سے بات مت کرو تاکہ وہ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ عادت منافقین میں تھی، جو قرآن مجید کا یہ ارشاد ہوا مومنوں کو نجوہ دے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ الگ بیٹھ جاتے ٹولیوں میں، مسلمانوں سے الگ ہو کر، صحابہ کرام سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے اور آپس میں خسر پھسر کرتے اور اشارے کرتے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین یہ محسوس کریں یہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मोमिनीन से सरगोशी तो करो, ऐसी सरगोशी मत करो जिसमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। आपने बैठकर ये मनसूबा बंदी करो कि अल्लाह के रसूल के फरमान को कैसे इसको फलांगना है और अल्लाह इस्लाम के खिलाफ हमें क्या करना है, शर की मनसूबा बंदी करें आप। अल्लाह ताला इससे मना फरमाया है। आपस में बैठकर ऐसे अक़दाम मत उठाओ, मनसूबाबंदियाँ मत करो कि जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़, जिसमें अल्लाह और रसूल की नाफरमानी हो। तो मुनाफिकीन जो थे इनकी आदत थी कि हमेशा आपस में खुसर फुसर करते ताकि मुसलमान रंजीदा हो, मुसलमानों को अफसोस हो, वो बदगुमानी का मतलब। इसी अल्लाह फरमाया मोमिनीन से, देखो वही तरह वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वइलैहि तुहशरून, उस अल्लाह से डरो जिसके पास तुम्हें जमा किया जाएगा, आखिर मरने के बाद उसके पास जाओ, वो तुमसे पूछेगा इसके बारे में, समझे ना। और शर जो होता है पोशीदा होता है, जो लोग शर करना चाहते हैं वो खुफिया करेंगे और जो हक बात करेंगे वो अलानिया करेंगे। इसलिए अलानिया बात करने का हमें कहा गया है। और शर, इसलिए निकाह जो है आलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो आलिनु। और लेकिन जो दूसरा पहलू है वो पोशीदा है, वो लोग जो करते, दूसरा जो काम करते, गलत बदकारी करते, वो छुप कर करते। निकाह आम है ताकि सारे मुआशरे को पता हो ये दोनों में बीवी है, इनसे जो औलाद पैदा होगी मुआशरा उसको कबूल करेगा है। और जब आप बुराई करेंगे तो छुपा कर करेंगे। तो इसलिए बात भी जो खुली हक बात होगी वो एलानिया होगी, और जो इस बात में शर होगा, फितना होगी, वो पोशीदा होगी, समझना। इसलिए देखते ना ये जो बातें होती हैं हमारे यहाँ, ये पोशीदा जो जमातें होती है, सीक्रेट जमातें, जो शर करती हैं वो सीक्रेट रहते हैं, छुप जाते हैं। इसलिए कहा गया ना ये जमातों की पर पाबंदी लगाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब जमातों पर अलानिया पाबंदी लगा अंदर ग्राउंड। अच्छा प्रोफेसर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि जो हक बात होगी, सच्ची बात होगी वो अलान होगी, और छुप कर होगी वो शर होगा, गलत होगी। इससे भी अब आगे आप चले जाएं कि अब ऐसा दौर आ गया है कि लोग जो गलत बात है या शर है वो भी ओपनली कर रहे हैं बगैर किसी वजह से। औरत मार्च अब क्या हो रहा है, अक्सर मुझे याद आ रहा है, मुफ्ती आबिद नहीं है अभी वरना वो जिक्र करते हैं औरत मार्च में वो जो औरतों के मुतालिबात, प्लेक कार्ड्स में औरत के हकूक़ की बात नहीं हो रही। अपने बाप के खिलाफ निकल आई, भाइयों के खिलाफ निकल आई, शोहर के खिलाफ निकल आई, हम खाना नहीं देंगे उनको गर्म करके, उनका ख्याल नहीं रखेंगे। तो मतलब वो अब शर की बातें, फसाद की बातें, फितने की बातें, बेरा रवि की बातें अलग हो रही हैं। वो तो वो लोग हैं ये जो मतलब ये कितनी हद हो गई ना अल्लामा साहब। औरत मार्च, मैं इस वाले से दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। देखें मतलब क्या ये क़यामत की निशानी है? बिल्कुल। और देखने की जरूरत यह है कि 22 करोड़ की आबादी में अगर 2000, 4000, 5000 खवातीन इस तरह से निकलती हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो यह है। लेकिन मसला ये है कि ये बाकायदा मनसूबबंदी के तहत निकलती हैं। मसला ये है कि उनमें से कितनों के माइंड जो पॉइजन किए जा सके। और जब मनसूबबंदी होती है तो फिर मीडिया हाइप क्रिएट करना ये उसका हिस्सा होता है, घर घर इस मैसेज को पहुंचाना ये उसका हिस्सा होता है, सोशल मीडिया को उस जहनीत को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए तमाम ताकत इस्तेमाल करना ये उसका हिस्सा होता है। कुछ ओबाश और बदकिरदार और मादर पिदर आज़ाद बच्चियों को लाकर इस तरह के प्ले कार्ड्स उनके हाथों में थमा देना जिनका मतलब भी उनको ना पता हो, ये उसका हिस्सा होता है। यानी जो ख़वातीन इस्तेमाल हो रही होती हैं उनमें से अक्सर ख़वातीन को शायद ये भी ना पता हो कि वो किस लिए निकली हैं। उनके पीछे जो जहन है वो ये है कि मगरिब के मादर पिदर आज़ाद कल्चर को इस इस्लामी और मुसलमान मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। और उसके पीछे आप देखें कुछ मखसूस NGOs हैं, उन NGOs के अलावा कोई और रोल किसी का नहीं है। उन NGOs के कॉन्टेक्ट्स मीडिया चैनल्स के साथ भी हैं, मीडिया पर्सन्स के साथ भी हैं, अच्छा एंकर्स के साथ भी हैं, लिखने वालों के साथ भी हैं, वो लोग जो उनसे पैसे लेते हैं और इनको प्रमोट करते हैं, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाने वाली बात। तो इसलिए इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये एक फितना है आपके बर्रसगीर के कल्चर, मैं इस्लाम की बात अभी नहीं करता, बर्रसगीर के कल्चर के खिलाफ है, चाहे वो हिंदू कल्चर ही क्यों ना हो। हिंदू कल्चर में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, सिख कल्चर में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ईसाइयत में, मसीहियत में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम तो है ही इंतहाई पाकीज़ा मज़हब। तो इसलिए ये उस बैनुल अक़वामी
फिक्र और सोच का तसलसल है कि आपके तमाम माशरे को वो मगरबी रंग में ढाल कर आपकी दीनी वैल्यूज को कमजोर करें। वो पहले बुनियादी बात यह है। वो असल में हम इसलिए भी मरूब हो जाते हैं कि वो बड़ा एडवांस हो गए और सारा कुछ हो गया वहाँ तरक्की देखकर। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब ये फरमाइए कि ये खैर की बातें सरगोशी में, जिस तरह सूरत निसा का अगर हम देखते हैं उसकी आयत का तर्जुमा, तो उसमें यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़्यादातर तो इसमें भलाई नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं होती है। तो इसका ख्याल किस तरह का है? जो कितना खूबसूरत दीन है जो इन बातों की भी में भी रहनुमाई फरमा रहा है हमारी कुरान करीम से, उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से, कि हमने इन मामलात में भी किस तरह से दूसरों का ख्याल रखना है, क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस आयत मुक़द्दसा का आपने हवाला दिया सूरह निसा के अंदर, ला खैरा फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास। मेरे ख़्याल से ये बेसिकल गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक़ बात है कि चूँकि आप सरगोशी करें या आप ऊंची आवाज़ से बात करें, ये आपकी गुफ्तगू है। अच्छा, गुफ्तगू के भी कुछ आदाब हैं। हमारी जो ज़बान होती है ये हमारा तारुफ़ है, यानी ये हमारी पहचान करवाती है। जब हम बात करते हैं तो ये हमारा आईना कह लें, हमारा अक्स कह लें, हमारी हकीकत इससे वाज़े होती है। इसलिए दीन इस्लाम तो ये चाहता है कि हर इंसान और हर मुसलमान एक ख़ूबसूरत तारुफ़ के साथ सामने आए। तो इसलिए दीन इस्लाम ने हमें ज़बान की गुफ्तगू के कुछ आदाब बताए हैं, कुछ तरीके सिखाए हैं। जैसा कि अगर मैं हदीस पाक में देखूं तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि आदमी अपने पाँव से फिसल कर इतना नीचे नहीं गिरता जितना वो अपनी ज़बान की वजह से फिसल कर गिरता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक हदीस पाक में हुज़ूर अलैहि सलाम ने यह फरमाया, अगर तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। उनमें से एक ज़बान है और दूसरा तुम्हारी शर्मगाह है। और इसी तरह हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हुज़ूर की बारगाह में चले गए और आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ में है ताकि मैं उससे अपने आप को बचा सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान अक़दस को पकड़ लिया और इशारा किया, कहा इसमें है, यानी तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। तुम्हें देखना है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है, क्या बात। तो दीन इस्लाम ने हमें गुफ्तगू करने के कुछ आदाब बताए हैं। अब उन्हीं गुफ्तगू के आदाब में से एक बात आ जाती है सरगोशी वाली। अच्छा, ये जो सरगोशी है ना, ये दो तरह से है जी। एक सरगोशी वो है जिस तरह अभी ज़िक्र भी हुआ, इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक भी है कि जब तीन बंदे बैठे हों तो दो को आपस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि तीसरा शख्स वहम में और खौफ में या परेशानी में मुब्तला होगा कि शायद मेरे मुताल्लिक गुफ्तगू की। लेकिन जो हमने आयत पढ़ी है और जिसका आपने तर्जुमा किया है उसमें ये वाली सरगोशी मुराद नहीं है। उसको अगर मैं ज़्यादा आसान अल्फाज में बताऊं तो उसको हम कह सकते हैं जैसे कोई खुफिया मीटिंग करते हैं ना जी जी, खुफिया इजलास बुलाया जाता है, खुफिया मीटिंग जिसमें बैठकर साजिश की जाती है। दर हकीकत ये मुनाफिकीन की उन मजालिस की तरफ इशारा है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ खुफिया मीटिंग्स बुलाया करते थे और उनके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें किया करते थे। तो दीन इस्लाम ने मना किया कि ये तुम चूँकि पसे पुश्त बात करते हैं ना बैठकर, तो कहा ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम। मुनाफिकीन का तर्ज अमल ये है कि ये जब भी पसे पुश्त बैठते हैं तो इनकी बातों में कोई भलाई नहीं होती। अलबत्ता एक चीज़ का इस्तिस्ना फरमा दिया कि अगर तुम किसी के पीठ पीछे बैठकर बात करते हो तो उसके अंदर कोई भलाई वाली बात करते हो, कोई नेकी की बात करते हो, कोई इस्लाह का कोई पहलू है, कोई किसी को आपस में जोड़ने का पहलू है, तो तब तो उसकी गुंजाइश है कि तुम बात कर सकते हो। और उसके ऊपर दीन इस्लाम ने बड़ा अजर भी रखा है। एक हदीस पाक में आता है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदा किसी दूसरे मुसलमान की पुश्त के पीछे हाथ उठाकर दुआ करता है, अब ये भी उसकी एक गुफ्तगू है जो उसके पीछे कर रहा है, वो सामने मौजूद नहीं है, उसकी पीठ पीछे कर रहा है। हुजूर फरमाते हैं जब उसके पीठ पीछे वो उसके लिए दुआ कर रहा होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के पास एक फ़रिश्ता भेज देता है। वो फ़रिश्ता आकर रब की बारगाह में उस बंदे के हक़ में दुआ करना शुरू हो जाता है कि जिस तरह ये अपने मोमिन भाई के लिए पीठ के पीछे खैर की बात कर रहा है, भलाई की बात कर रहा है, या अल्लाह वो सब चीज़ें इसको भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो यानी दीन इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश तो रखी है
کہ آپ اگر کوئی بھی ایسی میٹنگ کوئی بھی ایسا اجلاس رکھتے ہیں جس میں کوئی بھلائی والی بات کر رہے ہوں اس کی تو گنجائش ہے. بالکل. اچھا ان کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات ہے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ کوئی آپ کی ایبسنس میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اچھا ایسے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے, لیکن دوسرا آپ کے لیے شر کی سوچ رکھتا ہے. اب آپ اس کو کھول کے اپنا دل نہیں دکھا سکتے. اب اس طرح ایک شخص آپ کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھتا اور آپ اس کے لیے بھلائی یا خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس انسان کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جو موضوع ہے سرگوشی, بنیادی طور پر یہ لفظ سر ہے. سر کہتے ہیں آہستہ گفتگو کرنے کو, ٹھیک ہے, یعنی جو ہم بالکل آہستہ گفتگو, یہی وجہ ہے کہ جاری نمازیں اور سری نمازیں ہیں. دو نمازیں جن میں ہم آہستہ تلاوت کرتے ہیں, ظہر اور عصر, مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ گوشت کا لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے. آج ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ان دو بڑی زبانوں سے رشتہ توڑ کے رکھا ہوا ہے, یعنی عربی جس میں اصل ہے ہماری, اور فارسی وہ جس میں اس اصل کو بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچایا گیا. خیر یہ چونکہ عنوان نہیں ہے, میں نے صرف بات عرض کر دی. تو اس وقت ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مجلس کے حساب سے گفتگو کریں. میں آپ کے پیٹھ کے پیچھے بات کروں یا آپ میری پیٹھ کے پیچھے بات کریں تو بات خیر کی ہو, بھلائی کی ہو, وگرنہ وہ جو پیٹھ کے پیچھے بات کرنا ہے وہ تو غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو, مثال کے طور پر میں برا ہوں, میرے اندر کوئی برائی ہے, تو اسامہ بھائی میری پیٹھ کے پیچھے اس برائی کا ذکر کر رہے ہیں علامہ صاحب سے, تو کہ وہ مولانا صاحب میں, مفتی صاحب میں یہ خرابی ہے, تو یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا یہ غیبت ہے, یعنی اس میں وہ عیب ہو, اور اگر یہ ہو نہ تو کہا یہ بہتان ہے. تو اب اصولی طور پر بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ میں آپ کے منہ پر تعریف کروں یہ تو بڑی غلط بات ہے. صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ میں آپ سے اکیلے میں یا مجلس میں آپ کے منہ پر تعریف کروں تو یہ تو تلوار سے ذبح کرنا ہے. یعنی میں کہوں کہ اسامہ بھائی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ. آج انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنی تعریف سننے کے خوشامد کوئی سامنے کرنے والا موجود ہو, اس سے ہمارا نفس جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا. حالانکہ میں ان کے سامنے ان کا عیب ان پر ظاہر کروں کہ جناب آپ میں یہ عیب ہے, اس میں آپ بہتری لائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ماتھے پر سلوٹ آئے, کہیں کہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بات کرنے کا بھی ایک انداز ہے کہ میں اگر ان کے اندر برائی ہے یا میرے اندر ہے تو مجھے آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو سمجھانے کا طریقہ ہے سب کے سامنے سمجھائیں گے, سب کے سامنے بیان کریں گے تو وہ بہت غلط ہو جائے گا. اس کا طریقہ سب کے سامنے تو بات کرنے کا یہ ہے کہ جرنل بات کر لی جائے. آداب مجلس یہ ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی ایک میں کوئی برائی ہے تو میں مجلس کے آداب کے کو لحاظ رکھتے ہوئے کہوں کہ ہمیں معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے, تو عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جس میں وہ برائی پائی جاتی ہے وہ خود بخود اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر مجلس میں مجھے کسی کو سمجھانا ہے تو وہاں نہیں, وہ سرگوشی پھر ہم اس سے کریں گے, اس کو اکیلے لے جائیں گے یا اکیلے مجلس میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے کان میں ہم بات کریں گے کہ اسامہ بھائی آپ میں یا مفتی صاحب آپ میں یہ عیب ہے, آپ اس کو دور کر دیں. اور جب میں ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں, یہ موجود نہیں ہے, ابھی ہم علامہ صاحب اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ یہاں موجود نہیں ہیں, تو ہم آپ کے متعلق اچھی بات کریں, یہی ہمیں اسلام تعلیم دیتا. اور تعریف ہوتی ہی وہی ہے جو پیٹھ کے پیچھے کی جائے, اور منہ پر تعریف کرنا یہ تو ذبح کرنا ہے. اس لیے اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. خوشامدی لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. وہ جو خوشامدی لوگ آپ سے اکیلے میں آ کے سرگوشی کرتے ہیں, وہ جی واہ واہ کمال کر دیا, آپ تو لاجواب آدمی ہیں, اور پیٹھ کے پیچھے جا کے ہم نے کئی مجلسوں میں یہ دیکھا ہے. اسامہ بھائی کی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گی. اسامہ بھائی کا منع کیا انہوں نے, میں نہیں کرنے دوں گا, نہیں سامنے نہیں کرنے گا, بس بات ہو گیا, اس کے بعد نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے, معذرت. اچھا علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات, جس طرح زبان کی بات ہوئی تو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, تو میرے والد صاحب بڑا خوبصورت کہتے ہیں پہلے زبان کا آیا, ہاتھ کی تو بات ہی بات, یعنی مسلمان وہ ہے, ڈیفینیشن وہ مسلمان کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. بالکل. آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں ہو گیا ہے تو یہ تو بڑی کیسے خطرناک بات ہے ہمارے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ وہ مسلمان ہی نہیں کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں. تو ہاتھ تو آج کل بڑا ہی آسان ہو گیا, تشدد کرنا آسان ہو گیا, تو پہلی چیز تو زبان ہے. کوئی شک نہیں. یہ کس طرح ہم کی تو بہت بڑی بات ہے. حضرت لقمان کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے
کہ ان سے پوچھا گیا بدن میں بہترین حصہ کون سا ہے؟ کہا زبان. کہا بدترین حصہ کون سا ہے؟ کہا زبان. کہا یہی زبان ہے جو انسان کی سعادت کا باعث بھی ہے اور انسان کی تباہی کا باعث بھی ہے. اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرفا اور اپنے صوفیہ کے حوالے سے 5 چیزیں نقل کروں گا جو انہوں نے بیان کی ہیں، اور خصوصاً ہم رمضان میں بھی ہے نا، رمضان المبارک میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہے. بہت زیادہ. ہم دیکھیں نطفے سے مضغہ اور وہاں سے گوشت اور ہڈی اور اس کے بعد ایک انسان بن کر شکم مادر سے باہر آتے ہیں، پھر ایک تکامل کا سفر طے کر کے کمال جوانی تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ تنزل شروع ہوتا ہے، پھر ایک بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ہم قبر میں جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی ختم. ٹھیک، اس عرصے میں بدن کا سفر تو یہ ہے، لیکن روح کا کیا ہے؟ روح کا سفر کمال ہی کمال کا سفر ہے، اور روح بنی ہی اس لیے ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچے جس کو مقام انسان کہا گیا ہے. اور مقام انسان میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. رمضان المبارک اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس مقام کے قریب تر پہنچیں. اس تک پہنچنے کے لیے جو ہمیں رستہ بتایا گیا ہے ان میں سب سے پہلی شرط زبان ہے. اللہ. اس کو بعض شعراء نے شعر کی صورت میں بیان کیا، کہتے ہیں کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بے دوام. سمت یعنی خاموشی، زبان پر کنٹرول. اس لیے میں ایسے عرفا اور صوفیہ کا میں نے پڑھا ہے جو اپنے منہ میں پتھر کے سنگریزے رکھتے تھے تاکہ بول نہ سکیں، خاموش رہیں تاکہ زبان بیجا استعمال نہ ہو. سمت یعنی خاموشی. خاموشی اس تکامل کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہے. اگر اس سیڑھی پر آپ قدم نہیں رکھیں گے تو باقی سیڑھیاں آپ کراس کر ہی نہیں سکتے، عبور کر ہی نہیں سکتے. جو دوسرا جو ہے بھوک ہے. روزہ بھوک کی علامت ہے، بھوک کا دورانیہ. تو خاموشی بھی اور بھوک بھی، یہ 2 چیزیں آ گئی. سحر، اذان فجر سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بیدار ہونا، اور اللہ سے گفتگو اور راز و نیاز، یہ 3 چیزیں آ گئیں. رمضان ہی میں آ گئی. یہی ہے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. عزلت، تمام مخلوقات سے کٹ کر تنہا کچھ وقت اپنے رب کو دینا اور اپنے رب سے گفتگو کرنا. نجوہ وہاں پر ہے اپنے رب کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نہیں، رب کے ساتھ نجوہ ہے. وہاں پر خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں گفتگو کرو، ہم کلام ہو، دل کا حال کھول کر بیان کرو اور خدا سے مانگو. یہ نجوہ ہے، اور یہ وہ سحر اور عزلت ہے. باقی مخلوقات سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کے ہو جانا. ذکر بے دوام، دائم الذکر ہونا. قرآن جو آپ کو یاد ہے پڑھتے چلیں، پڑھتے رہیں. آیت الکرسی آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیں. سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے پڑھتے. کچھ آپ کو نہیں آتا لیکن یہ چیزیں تو آتی ہیں نا، یہ تو ہر مسلمان کو آتی ہیں. تو جو کچھ قرآن سے جانتا ہے وہ پڑھتا رہے. یہ ذکر بے دوام ہے. لا الہ الا اللہ ذکر بے دوام ہے. محمد الرسول اللہ ذکر بے دوام ہے. اللہ اکبر ذکر بے دوام ہے. سبحان اللہ ذکر بے دوام ہے. لا الہ الا اللہ والحمدللہ یہ ذکر بے دوام ہے. لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین ذکر ہے. اگر ان اذکار کے ذریعے سے ہم ان 5 مراحل کو اس ماہ مبارک میں طے کر لیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں بنیادی ترین کردار یہ اذکار ادا کرتی ہیں، اور زبان اس طرح سے کنٹرول میں بھی آتی ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے. یہ آیت قرآنی نبی علیہ السلام کے طاہر پر نازل ہونے والے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے. اے ایمان والو، جب تم پیغمبر اکرم سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر اس کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے تحت اگر دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خیر کی باتیں اگر صحابہ کرام شیئر کرتے تھے یا اہل بیت اطہار شیئر کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کے لیے اگر وہ بہتر ہوتی تھی تو ہمارے لیے بھی بہتر ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کا اسوہ رسولی تمام امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ ہے،
صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اہل بیت نبوت کی زندگیاں ہیں، اس طرح حضور کی بھی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضور نے اگر سرگوشی سے منع فرمایا ہے، حضور نے اگر کانا پھوسی کرنے سے منع فرمایا تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہاں خیر کے کلمات ہوں، خیر کی باتیں ہوں تو الگ تھلگ کر کے اس کو سمجھانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آیت ہے نا جس کا انہوں نے ابھی تذکرہ کیا، اس کا شان نزول کچھ اور ہے۔ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار بات کرتے تھے، بار بار بات کرتے تھے، تو پھر یہ آیت اتری کہ جو بھی بات کرے گا وہ صدقہ دے کر بات کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بات کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، چونکہ نبی کریم کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لہٰذا پھر یہ آیت اتری۔ اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ سب سے زیادہ صدقہ حضرت مولا علی علیہ السلام دیتے تھے، اور ایک صدقہ دیتے تھے پھر گفتگو فرماتے تھے، پھر ایک صدقہ دیتے پھر گفتگو فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر سب خیر کی باتیں پھر کیسے کریں؟ جی انما النجوى من الشیطان، قرآن کہتا ہے یہ منافقین کے بارے میں، وہ لوگ جو چھپ چھپ کر اسلام کے خلاف منصوبہ کرتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے تھے اور اس کو ایک منظم طریقے سے چلاتے تھے۔ اللہ نے مومنین سے فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو اس طرح اکساتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تم کرو۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی بڑے بڑے گروہ ہیں، بڑے بڑے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں مومنین سے، انما النجوى من الشیطان کیوں ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دیکھو یہ اس لیے کرتے تاکہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو غم میں ڈالے، ان کو غم میں ڈالے، یار پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کے اندر اندیشے پیدا کرے، ان کے اندر خیالی خطرات پیدا کرے، یار ہمارے خلاف منصوبہ ہو رہی۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمان بھی ان کے شبے میں ان کے خلاف شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، ہر متعلق بھروسہ رکھے، اور ان کی باتوں میں آ کر ایسا مت کچھ کر دے اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے، سمجھے نا، کہ تم بھی انصاف کے خلاف ہو جاؤ۔ مومن جو ہے اللہ پر توکل رکھتا ہے، مومن تھوڑا دلا نہیں ہوتا ہے، سمجھے نا، کہ ہر اندیشہ اور ہر خیالی خطرہ اس کے امن کو غارت کر دے۔ اللہ پر توکل انسان کے دل کو مضبوط بناتا ہے۔ دیکھو تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ اگر تمہارے خلاف کھانا پوزیاں کرتے ہیں ان کو کرنے دو، جیسے خواہشات نفس جو ہے انسان کی سب سے بڑا معبود ہے۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، انسان اپنی خواہش، دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ اگر انسان، دیکھو انسان کی فطرت ہے، انسان عبد پیدا کیا گیا، اسے عبادت کرنی ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا کسی حجر و شجر کی عبادت کرے گا، کیونکہ اس کی نیچر ہے، اس کی نیچر کی یہ مانگ ہے کہ اسے پوجا کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ کی پوجا نہیں کرے گا کسی بت کی پوجا کرے گا، اور ایک آدمی جو بت کی پوجا کرتا ہے اس کو وہی سکون ملتا ہے جو اللہ کا، اس کے نفس کو سکون ملتا ہے کیونکہ اسے فطرت کی ایک مانگ کو پورا کیا۔ اب آج کل یہ بھی ہے کہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ پھر اپنے نفس کو ہی پوجا ہو رہی ہے۔ اذان فجر کا چونکہ وقت ہو رہا ہے، مفتی محمد وسیم صاحب، اذان فجر سے پہلے چند ہمارے پاس کچھ لمحات ہیں، اس میں یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اگر بات کرنی ہے تو خیر کی کرنی ہے، بھلائی کی کرنی ہے، دلجوئی کی کرنی ہے، ورنہ یہ کرنی ہی نہیں۔ تو یہ اگر کوئی کر رہا ہے، ہمارے یہاں چونکہ گھریلو معاملات میں یہ ہو جاتا ہے کہ جی شک میں وہ کر رہے تھے میرے، تو پھر کیا کریں؟ اگر پتہ بھی لگ گیا کہ جی فلاں میرے خلاف یوں گھر میں یا کوئی خاندان میں کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو دین اسلام ہمیں درگزر کرنا اور معاف کرنا سکھاتا ہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن میں جو اللہ والے نیک بندے ہیں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں ہوا، وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دین اسلام کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے۔ اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کریں، ہم درگزر کریں۔ دوسری بات آ جاتی ہے کسی کی اصلاح کی۔ ابھی گفتگو کے دوران ایک بات ہوئی، جیسے مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جرنلی جب ہم بات کرتے ہیں سب لوگوں کے درمیان تو اصلاح کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ میں اس کے لیے ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں
کہ یہ تربیت کا انداز ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مجالس کے اندر بیٹھ کر کسی کی اصلاح اس انداز سے کریں کہ اسے شرمندگی محسوس ہو, کیونکہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا یہ بھی دل آزاری ہو جائے گی, یہ پھر اصلاح نہیں ہے, یہ اسے اور نفرت دلانے والا عمل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب کوئی کسی کی بات پہنچتی تھی, اور اب آپ کا تو منصب نبوت ہے, آپ نے تو بتانا ہے, لیکن دیکھیے بتانے کا انداز کیا ہوتا. آپ اپنی مجالس میں گفتگو کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں, یعنی نام کسی کا نہیں لیتے تھے, بات بھی بندے تک پہنچ جاتی تھی جس کی اصلاح کرنا مقصود ہے. اتنی باریکی کے ساتھ ہمیں دین اسلام تعلیم دے رہا ہے, اور ہمارا مطلب عالم کیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح ڈاکٹر فضا صاحبہ نے ایک بات کی ابھی کہ ہم تو سرگوشی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ تو اتنے جرری ہو گئے ہیں وہ سر عام غلط کام کر رہے ہیں. میں اس کی طرف بھی حدیث پاک ایک بس کوٹ کر دوں. یہ جو ہماری بے باکی ہے نا, یہ ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بہت دور لے جانے والی ہے. جو ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہوگی نا کہ ہم اب اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اب ہم گناہ پر بھی اترانے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے, بس حدیث پاک بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے, اللہ کو معلوم ہے, بندوں کو نہیں پتا. اب یہ بات آ گئی کہ اس نے غلط کام تو کیا لیکن چھپ کر کیا, لوگوں کے سامنے نہ کیا, لوگ نہیں جانتے, لوگ اسے اچھا کہہ رہے ہیں. فرمایا فرشتے آ جاتے ہیں, حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے گناہ تو کیے تھے لیکن میرے بندوں میں سر عام نہیں کیے, یہ اتنا جرری نہیں تھا, اتنا جرت کرنے والا نہیں تھا, تو 100 میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں جو میرے علم میں ہیں, لوگوں کے علم میں تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے علم میں میں نے وہ بھی معاف کیے, جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. تو یعنی یہ والی کوالٹی اپنے اندر رکھنی چاہیے, اتنا بھی بے باک نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بریک ہمیں لینی ہے, اذان فجر کا بھی وقت ہو رہا ہے, کچھ دیر میں ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب اب اذان فجر ہو گئی، گفتگو بڑی خوبصورت ہو رہی تھی. مفتی نوید عباسی صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے آداب کی، گفتگو کے آداب کی، تو یہ ہم اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا، اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے. ہوتا ہے نا کہ گھر میں اچھا اس کی بات مجھے بری لگ گئی تو اب میں جا کہتا ہوں دیکھو اس نے یہ بات کی، تمہارے ساتھ بھی کی ہوگی اس کی. تو ان چیزوں کی بجائے بہتر نہیں، جس طرح ابھی اتنی خوبصورت بات کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو نیند سے نماز بہتر ہے، اسی طرح غفلت سے بہتر نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لے بجائے اس کے انسانوں کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتا رہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چند چیزیں ہمیں جو آداب گفتگو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جس طریقے سے کلام کیا اور پھر سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے، تو وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس کیسی تھی، حضور علیہ السلام کی تنہائی کیسی تھی، حضور کا گھر کے اندر کا معاملہ کیا رہا، گھر کے باہر کا معاملہ کیا رہا. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. دیکھیے اگر میاں اور بیوی باہم ملاقات کرتے ہیں تو اس کا ذکر باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی آج کل ہمارے یہاں برائی پائی جاتی ہے. اچھا خفیہ اور راز کی بات میں نے آپ نے اور میں نے اکیلے میں کی تو اس راز کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، کئی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے عقد میں حضرت سیدہ حفصہ جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں وہ جب آئی تو ان ایام میں نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر اس بات کا اظہار کیا کہ حفصہ سے نکاح ہو جائے. تو یہ بات جناب حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں تھی، لیکن حضرت عمر نے آ کر پیشکش کی حضرت ابوبکر کو کہ حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے. یہاں معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ہم یہ بات بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب اگر رشتہ گھر میں موجود ہو تو اس کی پیشکش کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں میں تو نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا. پھر انہوں نے حضرت عثمان ذی النورین سے یہ بات کی تو انہوں نے بھی کہا ان دنوں مجھے حاجت نہیں ہے، میں نکاح نہیں کرنا چاہتا. تو یہ بات حالانکہ ان کے علم میں تھی حضرت ابوبکر صدیق کے، لیکن حضرت عمر کو بتایا نہیں. اس لیے نہیں بتایا کہ وہ نبی علیہ السلام کا ان کے پاس راز تھا، کیونکہ ابھی نبی علیہ السلام نے اس کا اظہار کسی اور سے نہیں کیا تھا. اس خواہش کا اظہار جناب حضرت ابوبکر سے کیا تھا صرف. اور یہاں نبی علیہ السلام نے پابندی بھی نہیں لگائی تھی کہ عمر کو بتانا نہیں، لیکن چونکہ وہ ان دو کے درمیان کی بات تھی تو تیسرے کو نہیں بتائی. آج تو ہم پابندیاں لگاتے ہیں کہ جناب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں. وہ جس کو ہم پابندی لگا رہے ہوتے ہیں وہی جا کے باہر بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی بگاڑ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے راز اپنے پاس نہیں رکھتے. آپ کسی کا گناہ دیکھیں، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیں تو اللہ رب العالمین قیامت میں اس کا کیا اجر دے گا کہ بندے کے گناہ ہوں گے، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ بندہ وجہ پوچھے گا تو جواب یہ آئے گا کہ تو لوگوں کے گناہوں پر دنیا میں پردے ڈالتا تھا، تو کیا مجھ سے بڑا ستار بننا چاہ رہا ہے؟ میں نے تیرے گناہوں پر پردے ڈال کر تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. تو معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہمیں ان تمام تر چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. کسی کی ہم آداب گفتگو اگر ہمارے ٹھیک ہو جائیں کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. دیکھیں نا حدیث ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. تو یہ انداز گفتگو ہے. اگر میں چھوٹے کو تو کر کے بلاؤں گا اور چھوٹا مجھے اوں کر کے بلائے گا تو یہ انداز تکلم ہے، یہ درست نہیں ہے. اگر میں چھوٹے سے شفقت کے ساتھ بات کروں گا، وہ آگے سے مجھے محبت دے کر بات کرے گا تو اس سے ایک معاشرہ پروان چڑھے گا. یاد رکھیے گھر سے آپ محلے کو پروان چڑھاتے ہیں، محلے سے شہر بنتے ہیں، شہر سے مملکتیں بنتی ہیں. یہ اگر ہم اپنے خاندان میں اچھی چیزیں رائج کر دیں، میاں بیوی آپس میں باہم اچھے انداز میں بات کریں، بچوں سے اچھے انداز میں بات کریں، تو یہ گھر سے ہم مسجد، مسجد سے مکتب، مکتب سے معاشرے میں نکلیں گے تو انقلاب خود بخود آ جائے گا. اور یہ انقلاب ہماری گفتگو میں آنا چاہیے. ہم لوگوں کے راز فاش نہ کریں. ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی بات کرے، ہم اس بلائی کی بات کو آگے بڑھائیں، برائی کی بات کو آگے نہ پھیلائیں.
اور ہم لوگوں کی اصلاح نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق کرنے لگ جائیں تو معاشرہ از خود ہمارا بدل اچھا، آپ نے جائے گا. انقلاب کی بات کی پروفیسر صاحب، انقلاب سے یاد ہے چینج. ہماری پرسنالٹی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ چینجز آتے ہیں، سب کی پرسنالٹی میں آتے ہیں. تو ایک ایسا بھی ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، کیونکہ برائی پہنچانے والے زیادہ ہوتے ہیں، نیکی پہنچانے والے، تعریف پہنچانے والے کم ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ شخص ہماری برائی کر رہا ہے، ہماری ایبسنس میں ہماری بات کر رہا ہے، محفل میں ہم پہ طنز کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے طنز یا اس کے جملے ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اگر تم اس میں راضی ہو، تم خوش ہو، چلو جاؤ تم میرے طنز کر کے خوش رہو. وہ سکون کی جو سٹیج ہے، کیا یہ بلیسنگ ہے؟ یعنی مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں رہ کے ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی لالچ نہیں رہتا، حوث نہیں رہتی، اور کسی کے طنز بھی آپ پہ اثر نہیں کرتے. آپ اس کے دماغی حالت پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں کہ اگر وہ خوش ہے آپ کو طنز کر کے چلیں اتنے میں خوش رہے. اس میں کیا آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بات کو برداشت کرتے ہیں بڑے دل کے ساتھ؟ یہ دعا بھی آپ نے فرمانی ہے تو لہٰذا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یہ بہت نہیں، آپ یہ سمجھیں لوگوں کی زبان سے کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. بالکل نہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ عظیم الشان تابعی ہیں، وہ ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بخشی تھی کہ ایک ہی مرتبہ آپ سے 30,000 آدمی آپ کے مجلس میں داخل ہوتے تھے اور آپ کے آواز کو سب سنتے تھے. آپ بڑے فصیح اور بلیغ تھے، سمجھے. یہ کہتے ہیں یہ فصاحت و بلاغت آپ کو میں حضرت ام المومن سلمہ سے ملی کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا. یہ فصاحت و بلاغت ان کو وہاں سے ملی. ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فی رجل یاخذ من سقطۃ کلامک، ایک آدمی ایسا ہے جو آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے نا، زبان جب انسان خطابت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی جملہ نکل گیا ایسا وہ پکڑ لیتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے جس سے آپ کی توہین ہو. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی لم یصل من السنۃ الناس لو سالم من السنۃ الناس سالم خالق. اگر لوگوں کی زبانوں سے اگر کوئی بچ جاتا تو ان کا رب خالق بچتا ہے. انہوں نے اپنے خالق کو نہیں چھوڑا، انسانوں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، اس میں ہم نکالتے تو میں کیا چیز ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا زبان، لوگوں کی زبان سے کوئی بچ نہیں سکتا، سمجھے نا. اس لیے مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری زبان سے کسی ویل لکل ہمازۃ لمازہ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہم تو منہ پر کہہ دیتے، ہم تو یہ منہ پر کہنے کا بھی طریقہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کا ایسا انسلٹ کرے آپ، اس کی حیثیت، اس کی عزت دوسری نگاہوں میں گر جائے. ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ویل ہر شخص کے لوگوں کو تان و تشنیع کرتا ہے، لوگوں کی تضحیق کرتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے. مطلب منہ پہ کہنے کا بھی انداز ہونا چاہیے کہ انسان جو بہت تھوڑا ہے، خلق الانسان قطورا، انسان اللہ تھوڑے اس سے کسی کی تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر. لا الا وحدہ لا شریک لہ الملک ولا کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہ ربنا اللہم امنا اوطاننا، اے اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما. اللہم امنا اوطاننا. اللہم ورزقنا حکام الصالحین، اللہم نیک و صالح حکمران ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے ملک میں جو وبا ہے کرونا کی، اس سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل خانہ کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین. ہمیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھنا. ربنا ہمیں ہر شریر کی شرارت سے محفوظ رکھنا. اللہ ہر خبیث کی خباثت سے محفوظ رکھنا. ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنا. ہر حاقد کے حقد سے محفوظ رکھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والحمد للہ رب العالمین. تو 7ویں سحری آپ کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی. اور ہمیں اجازت دیجیے.